अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं उरान आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब, लेकिन प्रोग्राम की जानिब बढ़ने से पहले मैं ज़रा मेहमानों का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं, एक स्टूडियो में एक ऑनलाइन मौजूद होंगी। और स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया कार हैं, अच्छी खासी महारत है उनकी और हालात हाज़रा पे बड़ा गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मांडला साहब, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ करा दूँ। शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है और एक तवील अरसा से इस शोबा से मुंसलिक हैं। तजर्बे की ये तवालत अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी भी शिरकत वक्त और तजिए का बहुत शुक्रिया। मैं बढ़ता हूँ अखबारात की जानिब। पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की ज़ीनत बनी, मांडला साहब वज़ीर आज़म ने कल वो जो है कामयाब नौजवान प्रोग्राम, उनका दौरा था पेशावर का, उसमें स्कीम जो है उसको इनकलाबी स्कीम करार दिया है। और बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने एक जुमला बोला है कि आइडियाज़ दें, कर्ज लें और अपने ख्वाब जो हैं वो शर्मिंदा ताबीर करें। नौजवानों के लिए खुशखबरी है, बड़ी अहमियत की हामिल है ये बात। और स्पेशली यूथ जो थी वो तो वज़ीर आज़म के साथ चली, उनकी कैंपेन से लेके आज तक। तो कैसे देख रहे हैं ये जवान प्रोग्राम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राणा साहब। वेलकम। सबसे पहले तो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान पेशावर गए APS थाना, जो कि 16 दिसंबर 2014 में इस सरजमीन के ऊपर जो खून की होली खेलेगी, मासूम फूल जैसे बच्चों को जो खून बहा, जो दहशत गर्दी भारत ने करवाई, तो उसकी याद में प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए और वहाँ जाकर खड़े होकर जो लोगों को हौसला दिया और जो बातें थी उससे जुड़ी हुई, जो दुख का इजहार था वो किया। और उसके ऊपर थोड़ी बात करनी ज़रूरी है, ज़रूर होना चाहिए, बहुत बड़ा आसान है कि 16 दिसंबर का वो दिन, क्योंकि 16 दिसंबर ये दूसरा हमारी ज़िंदगी में हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। एक 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान दो लहत हो गया, दो टुकड़े हो गया, और उसी दिन और तारीख का इंतखाब 6 साल पहले हमारे दुश्मन ने किया। और वो क्या याद कराना चाहता था कि मैं वही हूं, जिंदा हूं। पहले मैंने आपके मुल्क के 2 टुकड़े किए, अभी मैं आपके मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के साथ जो अंदर। हमने पहले भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नहीं भी सीखा कि 1971 के बाद पाकिस्तान ने एक एटमी कुव्वत बनकर दुनिया को दिखाया। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मक्कार दुश्मन वो किसी भी वक्त कोई ऐसा वार कर सकता है। जब 16 दिसंबर 2014 का सान्या होता है तो उसके बाद यही अफरा तफरी थी, इंतशार था सियासी तौर के ऊपर, लेकिन हमारी कौम फिर यकजा हुई, दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने के मजबूत फैसले किए, मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, उसके बाद रद्दल फसाद, ये उसी की एक लड़ी। बिल्कुल। और फिर हमने दहशत गर्दी का खात्मा करके दुनिया को पैगाम दिया, बिलखसूस अपने दुश्मन को, कि आप जिस तरीके से हमारे ऊपर वार करते आएंगे हम उसी तरीके से, उसी ताकत से मजबूत होते जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका सबक हमने अभी तक नहीं सीखा, सीखने की जरूरत है। जो सियासी इंतशार है इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो कौन से ऐसे नासर हैं, कोई इंडियन आके अटैक नहीं करते, यहाँ मौजूद फैसिलिटेटर आस्तीनों के सांप गद्दारे वतन मौजूद हैं, जिनकी ज़बानें भी खुलती नजर आ रही, हम देख भी रहे हैं, लेकिन मसलतों का शिकार हो रहे। अगर 1971 के सान्या को ले तो उस वक्त भी मुक्ति बानी बनी, तमाम चीजें सामने थी, कौन कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है, लेकिन उस वक्त भी सियासी मसलतों का शिकार हुए। और इसके बाद भी हमने सीखा नहीं, हमने कंप्रोमाइज सीखे। कंप्रोमाइज ने तबाही जो है पाकिस्तान में लाई।
ہم نے ڈاکو کے ساتھ ڈائلاگ کیے, چوروں کے ساتھ ڈائلاگ کیے, آستینوں کے سانپوں کے ساتھ ڈائلاگ کیے, منافقین کے ساتھ ڈائلاگ کیے, غداروں کے ساتھ ڈائلاگ کیے, اور ڈائلاگ کر کر کے ملک کو اس تباہی کے دانے کو اوپر کھڑا کر دیے. ابھی دوسری طرف آتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کل جو اعلان کیے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, تو انہوں نے سب سے جو اہم جو کارنامہ اس حکومت نے ادا کیا ہے وہ کر رہے ہیں کہ وہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر, کہ جو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے, ایک فرد اس کے گھر کا, تو پورا سسٹم اس کا تباہ ہو جاتا ہے, جمع پونجی اس کی ختم ہو جاتی ہے, عزیز و اقارب رشتہ داروں سے ادھار پکڑ پکڑ کے بڑا پریشان ہوتا ہے. تو 10 لاکھ روپے کا ایک اس کو میڈیکل ہیلتھ کارڈ جو جاری کیا, تو اس کے لیے عمران خان نے کل کہا کہ اس کے لیے ہم نے کیا کہ اتنا سٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس, اتنے ہسپتال نہیں ہیں, تو پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے تجویز بنائی ہے کہ آپ کو سستی زمینیں دی جائیں اور آپ اس کے اوپر ہسپتال بنائیں. پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جو محکمہ اوقاف کی زمینیں ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہسپتال بنانا چاہتے ہیں وہ اپنی تجویز لائیں, ان کو سستی زمین دیں گے. ایون کہ محکمہ اوقاف کی زمین جو ہے وہ فری آف کاسٹ دیں گے, اور جو بھی انسٹرومنٹ باہر سے آنے ہیں وہ فری آف جو یہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے اس کو سوٹ کر کے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہسپتال بنائیں اور اپنے اپنے آئیڈیا. پھر ساتھ ہی یہ جو نوجوانوں کا پروگرام ہے اس کے لیے بھی یوتھ کو جو وہ اعلان کرتے تھے کہ مولانا صاحب, میں ذرا عدنان صاحب کو بھی ساتھ میں شامل کرتا ہوں. عدنان سر, وزیر اعظم کا کامیاب نوجوان پروگرام جو ہے اس کو بڑا انقلابی انہوں نے قرار دیا اس اسکیم کو, اور اس میں کوئی شک نہیں, واضح کیا انہوں نے کہ آئیڈیاز دیں اور انہی آئیڈیاز کی بیس پہ قرض لیں اور اپنے جو خواب ہیں وہ شرمندہ تعبیر کریں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس خوشخبری کو جو نوجوانوں کے لیے وزیر اعظم نے دی؟ جی بہت اچھا پروگرام ہے, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ذرا پہلے میں اسی موضوع پہ بات کروں جس پہ مانڈا صاحح نے کی تھی. ضرور. 16 دسمبر کو جو واقعہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا, بہت ہی دلدوز واقعہ جس نے پوری قوم کو غمگین اور اداس کر دیا, اور ان کے ماں باپ تو یقیناً آج تک اس غم سے باہر نہیں نکل سکے ہوں گے. بالکل. دیکھیے, اس سے ایک ہم نے کسی حد تک اس کے بعد جو دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کیے, ہم نے دہشت گردی پہ قابو بھی پا لیا کافی حد تک, لیکن یہ کہ جتنا مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, ابھی بھی بہت سے اقدامات ہم نہیں کر سکے ہیں جو پبلک سیفٹی کو یقینی بنا سکیں. مثلا یہ کہ ایک قومی بیانیے کی ضرورت تھی جو شدت پسندوں کے بیانیے کو شکست دے سکے. وہ ایک نیشنل نریٹو جو ہے اس کو حکومت جو ہے وہ نہیں جاری کر سکی اور اس کو پھیلا نہیں سکی. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرے, اب انہوں نے کوئی کوشش کی ہے کہ یکساں نصاب بنایا جائے مدرسوں اور سرکاری اسکولوں اور پرائیویٹ اسکولوں کے لیے, لیکن وہ بھی عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا ہے. جب تک ہم مدرسوں کے جو معاملات ہیں ان کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو ملک میں ایک طرح کی شدت پسندی, فرقہ واریت اور اس طرح کا کے عناصر جو ہیں ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو سکتا. جو تمام ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کا ایک خاص ایک ہی طرح کا نصاب ہونا چاہیے, اور ان کے اندر یہ جو مخصوص عناصر شدت پسندی کے بیچ ہوتے ہیں یہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ افغانستان میں جب تک امن نہیں ہوتا اس وقت تک مکمل طور پہ پاکستان میں بھی امن نہیں ہو سکے گا. وقفے وقفے سے یہاں پر واقعات ہوتے رہیں گے, جیسا کہ ابھی بھی ہو رہے ہیں. کم ہو گئے ہیں لیکن ہو تو رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے, ابھی حال ہی میں بھی ہوئے ہیں. تو افغانستان کا بھی ایک وفد کل آیا ہوا تھا جس سے وزیر خارجہ کی طالبان کا ملاقات ہوئی. تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان میں طالبان کو اور وہاں کی جو کابل حکومت ہے ان کو کسی طرح ایک راضی کیا جائے کہ وہ ایک سمجھوتا جو انہوں نے کس نکاتی کیا ہے اس پہ عمل کریں اور ایک قومی حکومت تشکیل دیں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں, اور وہاں پہ امن و امان جو ہے وہ مکمل طور پہ قائم ہو
تاکہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہوں. یہاں 30 لاکھ افغان مہاجرین رہ رہے ہیں. بالکل. یہاں پر افغانوں کا آنا جانا جو ہے وہ ہم روک نہیں سکتے. ان کے یہاں پر تاریخی رشتے. عدنان سر، ایک باریک سا نقطہ یعنی ضمن سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو اقدام ہم کرنا چاہتے تھے، جن کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، نہیں ہو پائے، ان کے پیچھے کیا محرکات نظر آتے ہیں آپ کو؟ کیا وجوہات ہیں؟ کوئی وجہ؟ اس کے پیچھے ہماری سیاسی اشرافیہ ہے. ہماری سیاسی اشرافیہ بہت گل سڑ چکی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پولیس کی ریفارمز ہیں، ہمارے نظام عدل کی ریفارمز ہیں. اس کے اوپر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک کمیٹی بنائی لا اینڈ جسٹس کمیشن کے تحت، اور اس نے پولیس آفیسرز اور بڑے ماہرین کی مدد سے ایک رپورٹ بنائی کہ یہ ریفارمز ہونی چاہیے پولیس میں تاکہ لوگوں کو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، جرائم کم ہوں، لوگوں کو انصاف مل سکے. ہمارا عدالتی نظام آپ دیکھیے کہ 17 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، لوگوں کے 10-10 20-20 سال مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے. تو یہ سب جو ریفارمز ہیں یہ کرنا جو ہے پارلیمان میں تو یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی. جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتے. جو ہماری روایتی اشرافیہ ہے، الیکٹیبلز جنہیں کہتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں. اور جب تک یہ سیاسی اشرافیہ کو عوام ووٹوں سے نہیں بدلیں گے، ایسے لوگ نہیں آئیں گے جو ریفارمز لے کر آئیں، اس وقت تک ہم ان مسائل کا شکار رہیں گے. صحیح. ریفارمز کی بات ہو رہی ہے تو میں نوجوان پروگرام کے حوالے سے ضرور چاہوں گا کہ وہ جملے مجھے چاہیے وزیر اعظم کے بیان پہ. دیکھیے یہ پروگرام اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس میں بیوروکریٹک ہرڈلز نہ ہو، یعنی قرضہ لینا آسان ہو اور اس کو اتنا تاخیر سے نہ ملے اور اتنی شرائط اس میں نہ رکھ دی جائیں کہ وہ تقریباً ناممکن ہو جائے عام لوگوں کے لیے اس قرضہ لے کر اور وہ کام کرنا. کیونکہ حکومتیں جو اسکیمز بناتی ہیں، جو پالیسیز بناتی ہیں، بعض اوقات بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ پریکٹیکلی اس پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے تو وہ رکاوٹوں کا شکار ہو جاتی ہیں. تو وزیر اعظم کو کوئی ایسا میکانزم بنانا پڑے گا اس کی سپرویژن کا، نگرانی کا، کہ یہ وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر عمل کس تیز رفتاری سے ہو رہا ہے. یعنی اسکیم کی ورتھ اور پوٹینشل تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ بالکل 100% نظر آ رہا ہے. اگر اس پہ عمل ہو جائے تو پھر تو بہت اچھی چیزیں واقع ہوں گی. ہسپتال بنیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، ایک معاشی ایکٹیویٹی شروع ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کی رفتار ایک مناسب رفتار ہو اور اس کی نگرانی مؤثر ہو، یعنی چیک اینڈ بیلنس لوگوں ہونا تک اس کے فوائد پہنچیں. صحیح. میں ماڑا صاحب ذرا سیاسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. وزیر اعظم کیونکہ وہاں پہ موجود ہے اور جہاں پہ وزیر اعظم موجود ہوتے ہیں تو سوالات کا ایک بوچھاڑ ہوتی ہے صحافیوں کی جانب سے، اور جو سیاست میں گرما گرمی ہے اور اپوزیشن جو کر رہی ہے اس حوالے سے تو بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں انہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اپوزیشن سے بہتر کھلاڑی وہ ہیں بھی، انہوں نے بولا بھی اور خود کو قرار بھی دیا ہے. لیکن شو آف ہینڈ کا فیصلہ رشوت اور خاص ٹریڈنگ روکنے کے لیے ہے. ووٹ بیچنے پر پہلے بھی 20 ارکان کو انہوں نے نکالا تھا اپنی پارٹی سے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا کہ جب ان سے جلسے کے حوالے سے سوال کیا گیا، انہوں نے بولا آپ لوگوں نے دیکھی تھی میری تصویریں کہ میرے پہ کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کا یہ جیسچر، اور جب صحافیوں کی بچھاڑ سوالوں کی ہوئی اس قسم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی بات ہے ذاتی طور پہ تو وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو انہوں نے نیوٹرل امپائر کو متعارف کرایا کرکٹ میں. بالکل. اس میں تو کوئی شک نڈر پلے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا یہ الیکشن پروسیس ہے یہ بھی شفاف ہو اور اس طریقے سے ہو کہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. اور اسی وجہ سے ان کی خواہش تھی، کیونکہ جب بھی سینٹ کا الیکشن آتا ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ بولیاں لگتی ہیں، قیمتیں طے ہوتی ہیں، کروڑوں میں ایک ایک سینیٹر جو ہے وہ بنتا ہے. تو پچھلے سال تو میں ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اگر اتنے ہی پیسے دینے ہیں انہوں نے، سینیٹر بننا ہے اور وہ کسی کھاتے میں پیسے بھی نہیں جاتے ہیں، تو اس کی جو ہے نا وہ سرکاری طور پہ کوئی آکشن کر دو تاکہ وہ سرمایہ گورنمنٹ کے خزانے میں تو آئے. لیکن مانڈا صاحب یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ سینیٹر جو الیکشن ہوتا ہے نا، الیکشن اپنی جگہ پہ، یہ جو آپ لین دین کی بات کر رہے ہیں وہ تو نامینیشن کے لیے ہوتی ہے، تو وہ جاتی تو پارٹیوں کو ہی ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھو جس طریقے سے بلا کہ ایک سینیٹر، یہ تو جو کہتے ہیں نا شو آف ہینڈ، اس میں تو تھوڑا سا میرا ہے ٹیکنیکل بھی مسئلے ہوں گے
کیونکہ ابھی بلوچستان اسمبلی نہیں، لیکن لین دین تو نامینیشن پہ ہی ہوتا ہے نا. نہیں وہ پارٹیاں دیتی ہیں نا کوئی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات ابھی بلوچستان میں ایک سی ووٹ کے اوپر پتہ نہیں 2 ووٹوں پہ جو ہے نا وہ بندوں پہ 1 ووٹ ہے. ابھی سندھ اسمبلی ہے کوئی 2.5 کو 3.5 پہ ہے. پنجاب میں کوئی 4 وہ ایک پرسنٹیج ہے تناسب سے ہے. پھر اس میں پرائرٹیز لگتی ہیں کہ بھائی پھر نمبر 1 2 3. تو یہ شو آف ہینڈ تو تھوڑا مشکل وہ بھی تھا. ہارس ٹریڈنگ تو الیکشن کے حوالے سے ہو گئی نا. تو جیسے یہ فاٹا کے ممبر آتے ہیں تو یہ تو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے. یہ سنتے ہیں ہم پورا میڈیا جو ہے نا چیخو تو پکار آپ بھی کو کرتا لگتا ہے باقی سینیٹرز کے ساتھ یہ باتیں نہیں جڑی ہوئی؟ سب کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی خواہش ہے اور پاکستان کی عوام بھی اسی خواہش کی منتظر ہے کہ یہ پوری ہو کہ الیکشن جو ہے کوئی بھی الیکشن ہو، سینٹ ہو، پارلیمنٹیرین کا ہو، عوام کا چناؤ ہو. یعنی کہ آج دیکھ لینا آپ کہ 16 دسمبر 1971 کو بھی الیکشن ہوا، اس وقت بھی کیا ہوا، یعنی کہ انتقال اقتدار نہ ہو سکا، یہی جھگڑا تھا. اور کل بھی آپ دیکھ لیں آج کیا روڑا ہے. یعنی کہ جب سانحہ ہوا تھا تو اس وقت بھی عمران خان نے دھرنا دیا ہوا تھا الیکشن پروسیس پہ کہ بھائی 4 حلقے کھولو، 5 کھولو. تو آج اپوزیشن جو ہے آج بھی اگر دیکھ لیں تو کہاں کھڑی ہے. اس کا مقصد سیکھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں. بالکل. کہ یعنی کہ ہر دن جوتے بھی کھا رہے ہیں، خوار بھی ہو رہے ہیں، لیکن سبق نہیں سیکھنا. اگر کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے تو اس کو رد کرنے والے وہی ٹائکونز جو سیاسی ٹائکون ہیں میں آپ کی بات سے وہ اتفاق خریداری کرتا ہوں، کرتے. لیکن وجوہات کیا نظر آتی ہیں کہ ہم کیوں نہیں سبق سیکھ پا رہے، اور اسپیشلی یہ سیاست کے حوالے سے کتنا بڑا فقدان دیکھیں نظر بات آتا ہے. یہ ہے کہ جو لوگوں نے حکمرانی کی، یعنی کہ جن کو میں رہبر نہیں رہزن کہتا ہوں، صحیح. تو وہ ان کو یہ طریقہ کار سوٹ کرتا تھا کہ وہ آتے ہی اسی طریقے سے تھے، اور اس لیے مناپلی کر کے یہ موروثی سلسلے چل رہے ہیں. مطلب غریبوں کو، یعنی یہ ووٹ لے کر تھوڑے آتے ہیں، یہ چھین کر آتے ہیں، خرید کر آتے ہیں. یہ خریداری کر کے یہ اسمبلیوں میں سینیٹوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ان کا کیلیبر کیا ہے. خانہ نمبر 17 کے لوگ خانہ نمبر 1 میں آگے کیسے آگے؟ نادولتی ہے، پیسہ آیا، پیسے کی ساری سیاست ہے. غریب آدمی، عام آدمی یہ سیاست میں ایک کونسلر جو ہے نا الیکٹ نہیں ہو سکتا. وہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ کرپشن کے اوپر بیس کرتا ہے. یعنی کہ ایک کونسلر الیکشن لڑتا ہے تو لاکھوں میں جاتا ہے، چیئرمین لڑتا ہے تو کروڑوں میں، یا ایم پی اے کا جو الیکشن ہوتا ہے تو وہ کروڑ ہے، یعنی کہ اربوں تک ہم فگر سنتے ہیں کہ کنسیکوینسی میں. تو کیا وہ جو ارب یا کروڑ خرچ کرتا ہے وہ ہمارے اور غریبوں کے لیے خرچ کرتا ہے؟ وہ اگر 5 کروڑ خرچ کرے گا تو 5 ارب بنانے کے لیے. یعنی ہر عہدے پہ آنے والا کچھ نہ کچھ خرچ کر رہا ہے سیاست کے حوالے سے. نہیں، سیاست ہے ہی پیسے کی سیاست. صحیح. میں ذرا عدنان سر سے بھی اسی حوالے سے کمنٹس لے لوں. عدنان سر، وزیر اعظم کل انہوں نے یعنی صحافیوں نے سوالات کیے اور انہوں نے ان کا جواب دیا. ایک تو بہتر کھلاڑی انہوں نے اپنے آپ کو قرار دیا اور وہ ہیں بھی، اور دوسری بات انہوں نے شو آف ہینڈس کے حوالے سے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ رشوت اور ہارس ٹریڈنگ کا جو معاملہ ہے اس کو روکا جائے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور واضح طور پہ انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی انہوں نے اپنے پارٹی اراکین کو نکالا ہے اسی بات پہ. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو سینٹ کے حوالے سے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں جو الیکشن ہوتے ہیں یہ متناسب نمائندگی کے اوپر ہوتے ہیں کہ جتنی پرسنٹیج کسی پارٹی کی ہے کسی اس میں اس کے اتنے امیدوار الیکٹ ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو ایک پارٹی کا جو ایم پی اے ہے، ایم پی ایز نے الیکٹ کرنے ہوتے ہیں ارکان صوبائی اسمبلی نے، تو وہ کسی دوسری پارٹی کے امیدوار کو پیسے لے کر ووٹ دے دیتا ہے. اچھا، پھر یہ کہ جو ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں پارٹیوں کے اس میں بھی پیسے بعض اوقات لیے جاتے ہیں. بعض اوقات تو وفاداروں کو بھی دیے جاتے ہیں، ایکسپرٹس کو بھی، تاکہ وہ سینٹ میں ذرا تقریریں اچھی کر سکیں. لیکن بعض لوگوں کو پیسے لے کر ٹکٹ دیے جاتے ہیں. تو سینٹ کے الیکشن جو ہیں ایک موقع ہوتا ہے کسی پارٹی کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا، کیونکہ پارٹی کی جو ایکٹیویٹی ہے ہمارے ملک میں تو چندہ اکٹھا کرنے کا ایسا طریقہ نہیں ہے جو امریکہ یورپ میں ہے. تو یہاں پہ پارٹیاں اپنے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے الیکشن کے موقع پہ جو ٹکٹ بانٹتی ہیں اس کو استعمال کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک پارٹیز کو نقصان ہوگا اس میں. اور دوسرے یہ ہے کہ اگر شو آف ہینڈ سے الیکشن ہوں گے تو متناسب نمائندگی کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپلائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن آئین میں لکھا بھی ہوا یہ ہے تو آئین کو بدلنے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. ایک نقطہ اس میں یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر
سپریم کورٹ میں یہ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ اجازت دے دیتی ہے تو پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کی جو تشریح ہے آئین کی یا جو وہ کہے وہ آخری حرف آخر ہے. تو اب یہ سارا جو معاملہ میں ہے یہاں پہ سپریم ایک کورٹ ضمن تک ہی سوال جائے گا. ضرور ہے، لیکن ارناز صاحب میں یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لوں گا، اس کے بعد سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے. ناظرین پروگرام میں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور میں یہ سلسلہ وہیں سے جوڑوں گا جہاں سے ٹوٹا تھا، اور میرے ساتھ عدنان صاحب ہیں. عدنان صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا تھا اسی حوالے سے کہ سینٹ کے الیکشن کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن سینٹ جو ہے ایوان بالا وہ مقننہ ہے. تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دینے سے، یعنی کچھ بھی کہا جائے تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، میں ذرا قانونی حوالے سے، یا آپ نے یعنی اتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا صحافت کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، پہلے تو ٹرمز واضح کر لیں. قومی اسمبلی ایوان زیری ہے، سینٹ ایوان بالا ہے، دونوں مل کے پارلیمان یا پارلیمنٹ بناتی ہیں جسے مقننہ کہا جاتا ہے، یعنی قانون ساز ادارہ. صحیح. تو اب اصولی طور پہ تو قانون اور آئین بنانا جو ہے وہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. اب ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ اگر چاہے تو کسی قانون کو آئین کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہونے کی بنیاد کے اوپر منسوخ کر سکتی ہے یا اس میں ترمیم کا کہہ سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی آئینی ترمیم ایسی کی جائے جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے یا اس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، تو بھی سپریم کورٹ اس میں ترمیم کا کہہ سکتی ہے کہ پارلیمان اس کے اوپر ترمیم کر لے یا اسے خود سے منسوخ کر سکتی ہے. اور امریکہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں، خود پاکستان میں بھی موجود ہیں، بلکہ پاکستان میں تو یہاں تک ہوا کہ سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو مثلا یہ اختیار دے دیا کہ وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ مقننہ نہیں تھے، انہوں نے تو اقتدار کا ٹیک اوور کیا تھا بلائے آئین. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے ججوں کے بینٹ آف مائنڈ پہ منحصر ہے کہ وہ کتنی لبرل ویو لیتے ہیں، یا تو وہ بہت تقدیر ویو لیں اور کہیں کہ یہ فیصلہ، کیونکہ وقت محدود ہے. ایک اور باریک نقطہ کہ مقننہ ہونا یعنی آئین بنانا یا جو بھی آئینی سلسلے ہیں، لیکن یہ جو پارلیمنٹ کے حوالے سے فیصلہ ہے کہ جی شو آف ہینڈ کرنا ہے، اس کا فیصلہ کیا گیا، تو پارلیمنٹ سے متعلق بھی کم از کم مقننہ یا ایوان بالا یا ایوان زیری کو سپریم کورٹ سے رائے لینا بنتی ہے. دیکھیے، سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ کہے کہ یہ آئین ہے تو وہی آئین ہوگا. آئین وہی ہے جو سپریم کورٹ کہے. صحیح. مولانا صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سیاست چل رہی ہے، یعنی وزیر اعظم کا بیان جو تھا وہ ایکچولی ان پہ سوالوں کی جو بچھاڑ ہوئی تھی، لیکن ان سوالوں کے بعد اپوزیشن میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، یعنی وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ٹیلی فونک رابطے ہوئے قیادتوں کے، بلاول بھٹو، مریم نواز، ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور گفتگو ہوئی، اور واضح طور پہ بلاول بھٹو نے مریم نواز سے سینٹ انتخابات پر گفتگو کی ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ حکومت 31 دسمبر تک مستعفی نہ ہوئی تو دم دم مست قلندر ہوگا. کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس بیان کو اور یہ سر جوڑنا؟ رانا صاحب، ان کے اپنے بیان میں سارا کچھ آ گیا ہے کہ ایک طرف وہ دما دم مست قلندر کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف سینٹ کی باتیں کرتے ہیں، انتخابات کے اوپر بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود تو کھڑے ہو جائیں ایک طرف. تو میرا خیال ہے حکومت نے یہ جو فیبرری میں سینٹ کا الیکشن کرانے کا اندیا دیا، تو جو پہلے روزانہ پی ٹی ایم کے بیانات کو ڈسکس کرتا تھا پورا دن رات میڈیا، تو میرا خیال ہے ابھی سینٹ انتخابات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. یہ تو ون ون پوزیشن ہے اس وقت حکومت کی، کہ بجائے اس کی کہ پی ٹی ایم کے کوئی بیان کے اوپر، پی ٹی ایم کا تو بیان ویسے ہی بیانیہ ختم ہو گیا نا، کہ لاہور کے وہ مینار پاکستان میں دفن ہو گیا، وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. صاحب یہ تو آپ کی رائے ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ جی بڑا جلسہ ہوا ہے. تو کس نے کہا بڑا ہوا ہے؟ مطلب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا میڈیا دکھا رہا ہے. وہاں جب تقریر تھی تو میرا خالی کرسیاں نظر آ رہی تھی، یعنی کوئی میڈیا انہیں تسلی دے رہا ہے وہ تو لینے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ جب رانا ثناءاللہ سٹیج کے اوپر چڑھ کر یہ کہتا ہے کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز کو، تمام کو ہدایت دی جاتی ہے
کہ سب جو ہے पंडाल में आकर बैठ के जलसा सुने, तो इसका मकसद है कि पंडाल में बंदे नहीं थे ना, तो उनको भर भी तो गया, भर भी तो गया, भरा किधर, वो कुर्सी तो खाली थी, 5-7 हजार कुर्सी। चले ठीक है, मैं उसी तरफ चले, ठीक है, जिस तरह आप कह रहे तो थे बात कि वो ये दफन है हो कि गया। अभी ये वो कह रहे हैं कि हम सिंध हुकूमत भी कुर्बान कर देंगे। हाँ, पहले देखना है कुर्बानी लगेगी भी कि नहीं लगेगी। अच्छा, यानी कुर्बानी ये हो भी सकती है कि बातें नहीं? ये सिर्फ एक ब्लैक मेल टैक्टिक्स, वो जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुल्क इस चीज का मुतहम्मल नहीं है कि इन डाकू के साथ डायलॉग मजाकरात। वो पहले ही हुकूमत कहती है कि भाई अगर आपको आइन साजी में आना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर बात करनी है, तो आके पार्लियामेंट में कर लो, सारी दुनिया देखे, अवाम पाकिस्तान भी सुने कि आप क्या डिमांड करते हो। ये थ्रेट, ये जलसे जलूस बयानात, ये किस लिए हैं? और हम देख भी रही है अवाम कि यकीन करें, मैं पहले कहता हूं कि इस वक्त जो अदारा, जो भी बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर बैठा क्यों ना हो, अगर कोई इन डाकू के साथ कंप्रोमाइज करता है, कोई एनआरओ देता है, तो प्राइम मिनिस्टर तो खुद भी कह चुके हैं, मैं 1000 दफा कह चुका हूं कि वो सबसे बड़ा गद्दार वतन होगा। यानी कि मुल्क पानी पीने का आवाम के पास नहीं है। आप कैसे देखो आपके ना, आखिरी जुमले पे वो गद्दार वतन होगा, तो नवाज शरीफ गया किसके, उनके कहने पे? मैं ये तो साहब देर को आके, सही, ये तो साहब चलिए, मैं जरा अदनान सर से पूछ लूं। अदनान सर, मांडला साहब तो वादे तौर पे ये कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना जी, वो सिंध असम्बली की भी कुर्बानी दे देंगे, इस्तीफे दे देंगे, ये सारी की सारी बातें जो है ना बेमानी सी हैं, सिर्फ खाली पीली राग अलापा जा रहा है, ऐसा होगा नहीं कुछ। तो आपको भी ऐसा ही लगता है? बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद बिलावल कह रहे हैं कि जी दमादम मस्त के अंदर होगा, इस्तीफा न दिया गया। देखिए, उन्होंने 31 जनवरी कहा है, तो सियासत में 1.5 महीना बहुत ज्यादा होता है। और वो शेख रशीद भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई राह निकल आएगी। और आसिफ जरदारी का आपको पता है, उन्होंने जब नून लीग से एक तहरीरी मुआहदा किया था और उससे जब वो मुकर गए थे, तो उन्होंने कहा था ये कोई कुरान हदीस तो होता नहीं है, वादे तौर पे, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये आसिफ जरदारी जो हैं बड़े एक वो शातिर किस्म के सियासतदान हैं, और मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने भी बिलावल को यही मशवरा दिया है कि पहले आप मुज़ाकरात करें, उसके बाद फिर आप कोई और रास्ता इख्तियार करें। नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने? मैं शहबाज शरीफ कह रहा हूँ। सही, शहबाज सही, शरीफ से ओके। मुलाकात हुई बिलावल की जेल हाँ, में। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। उसकी जो खबरें बाहर आई हैं उसमें यही कहा बिल्कुल। गया, शहबाज शरीफ अभी भी तसादुम के रास्ते पे नहीं चलना चाहते, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत का रास्ता ढूंढना चाहते हैं। असल मसला तो वही है, करप्शन केसेस का है। अगर उसमें कोई रिलीफ मिल जाए इन्हें, या कोई कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए उनको कुछ अरसे के लिए। नाज़र मांडला साहब इस जुमले पे जरूर बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो खामोशी से बात कर रहे हैं कि रिलीफ मिल जाए। तो मांडला साहब आपको क्या लगता है? देखो, बात वही है जो सारी दुनिया समझती भी है, करती भी है। अभी वो जेल में गया बिलावल, उसको मिला है, तो उसको तो पता है ना कि मेरे अरब जो अकाउंटों से निकल रहे हैं, मेरे मुलाजमों के अकाउंटों से निकल रहे हैं, मैंने उसका साथ देना है। मुलाजमों, आप जो है ना, तो रेडी वालों से पता नहीं कौन कौन से जाली अकाउंट, फलूदा वाले का, रेडी वाले का, बिल्डर का, फलाना। आसिफ जरदारी को वो पड़ा हुआ है, फरियाल टालपुर के ऊपर केस। ये तो पूरा मुल्क भी समझ रहा है, देख रहा है कि पीपल पार्टी के लिए नरम गोशा है। यानी केसेस उनके जो है वो ट्रांसफर हो जाएं। कराची में फरियाल के केस किधर गए, और डॉक्टर आसम किधर गया, शकील मेमन किधर गया, किसकी तरफ से मुझे नरम ये गोश बताएं कि वहां इतने बड़े मेगा स्कैंडल थे, वो डिस्कस क्यों नहीं हो किसकी रहा? तरफ से नरम गोश है? नरम गोशा, मैं तो अदारों को जो है ना वो ठहराता हूं इसका जिम्मेदार। भले का हुकूमत का काम है, केस आगे, भाई बद्दू को बांधो। जब आप आम काम के लिए, अभी देखो ना, ये सेनेट के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी हुकूमत। अच्छा, वैसे ऑर्डिनेंस जारी होते हैं, इनके लिए ऑर्डिनेंस क्यों नहीं जारी होता? महदूद है। मैं जरा अदनान सर से, अदनान सर, कोरोना की सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है, 100 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, अच्छी खासी तादाद है, केसेस की बढ़ गई है, तो कैसे देख रहे हैं ये शिद्दत? देखिए, जब आप जलसे जुलूस करेंगे और अवाम एहतियात नहीं करेंगे, शादी ब्याह पे भी मास्क नहीं पहनते, शादी ब्याह के फंक्शंस हो रहे हैं, बाजारों में मास्क के बगैर घूम रहे हैं, तो सिर्फ स्कूल ही बंद किए हैं ना, बाकी तो कोई एक्टिविटी बंद नहीं हुई है। तो उससे कोरोना की वबा तो फैलेगी। मौसम भी शदीद सर्दी का है,
یہ تو اگر لوگ احتیاط کریں، بہت سے لوگ تو یہ مان ہی نہیں رہے کہ وبا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ مطلب یہ کہ عوام کو ایک تقریباً مارچ سے یہ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ ایک وبا ہے، آپ احتیاط کریں. یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ شدید ہوتا جا رہی ہے صورتحال، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام کے لیے بہت خطرناک ہوگا؟ عوام کو اس پہ تو غور کرنا چاہیے. تدابیر نہیں اپنا رہے وہ تو آپ کو بھگتنا ہوگا، لیکن کتنی سنگینی آ رہی ہے آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیں گے مجھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ بھئی مشکلات تو یہی ہے کہ لوگ زیادہ بیمار ہوں گے، ہسپتال بھریں گے، اموات ہوں گی. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ایران میں اور انڈیا میں صورتحال ہم سے بہت زیادہ خراب ہے. وہاں پر 300-400 لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں روزانہ. ہمارے ہاں اتنا ڈیتھ ٹول نہیں ہوا ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم ہارڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں تو شاید نصف سے زیادہ آبادی کورونا ہو کر اور وہ ٹھیک ہو گئی ہے، تو امیونٹی ڈیولپ کر چکی ہے، کیونکہ لوگوں نے احتیاط ہی نہیں کی ہے. بہت کم لوگوں نے احتیاط کی ہے. میں کل بھی ایک شادی میں گیا ماسک پہن کے، تو اکثریت لوگوں کی جو تھی ماسک نہیں پہنے ہوئے تھی، گلے مل رہی تھی، ہاتھ ملا رہی تھی. اور وہ کہیں نہ کہیں بلکہ میں اس کو عجیب سی صورتحال کہوں گا کہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے قوم. تو جی وہ جس نے پہنا ہوتا ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یار تو بڑا ڈرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں تینوں. وہ بلکہ آپ کو گلٹی محسوس کرا دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے. وہ عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. ہاں میں نے کیا کر دیا. لیکن یہ شعور ڈیولپ ہونا ہوگا، عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ صورتحال جو ہے بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے. بالکل 100% سوچنا ہوگا، مگر یہ کہ اب تک کا ہمارا تجربہ ہے کہ عوام نہیں سوچتی. جنہوں نے نہیں سوچنا انہوں نے نہیں سوچنا. صحیح. بالآخر اب ویکسین اللہ کرے کہ جلد سے جلد آ جائے. باقی ملکوں میں، امیر ملکوں میں تو لگنا شروع ہو گئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پوری قوم کو. مولانا صاحب، سپاہ سالار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے کل دورہ کیا ہے گجرانوالہ کے قریب اور وہ کینٹ ایریا، اور انہوں نے وہ معائنہ کیا ہے مشقوں کا، اور ان کا کہنا ہے کہ مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. جنگ میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید مہارت اور تعاون ضروری ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ اور وہ ثابت کیا ہے ہمیشہ ہی ہماری افواج نے، لیکن سپاہ سالار آپ بول رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب، حالات جو ہے نا اس وقت موجودہ حالات سرحدوں کے، ہمارے دشمن، مکار دشمن بھارت کے عزائم کو سامنے رکھتے، یعنی کہ ابھی 2 دن پہلے ان کے بپن راوت جو چیئرمین جوائنٹ سٹاف اینڈ ڈیفنس سٹاف، ان کا بیان بالکل وہ تیاری کر رہے ہیں، آرڈر دے چکے ہیں. اور کل کا دن یعنی کہ 16 دسمبر کو نریندر مودی نے جو سیلیبریٹ کیا ہے، وہی دن 16 دسمبر 1971 کی یاد میں جو شمع اس نے جہاں جلائی جا کر، اور وہاں انہوں نے ایک میسج سخت بنگلہ دیش کو بھی کھڑے ہو کر دیا کہ بنگلہ دیش کے لیے اگر مکتی بن یا بنا کے بنگلہ دیش بنا سکتے ہیں تو اس کو بگاڑ بھی سکتے ہیں. یعنی کہ کل اس کا بڑا شاطر اور وہ دشمن یعنی کہ حال ہی میں سایہ آپ نے ممالک کا ہی وہ دیکھا دشمن ہے کہ جو ہم نے اقوام متحدہ میں ڈوزیر پیش کیا، یعنی کہ کل جو ملا برادر پاکستان میں آئے، برادر، بالکل وہ وزیر خارجہ سے جس کا ذکر کر رہے تھے ملاقات ہوئی، یعنی کہ افغانستان میں انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے، وہاں سے جو ساری کارروائی اپریٹ کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کر کون کون سی چیز جو ہے وہ اس میں عیانی ہم نے کی، پیسے کی منی ٹریل کیسے عیانی کی، کس کس برانچ سے پیسہ جا رہا ہے. اس حوالے سے آرمی چیف کا بیان کیسے دیکھیں؟ میں وہ اسی سینیریو بات کروں. پھر اس کے ساتھ EU جو یورپین یونین کا جو جرمن کا ادارہ ہے ڈیس انفو لیب، انہوں نے جو ان کے پردے انکشافات کیے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر ان کے عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے کل ہمارے سپاہ سالار قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ ہی ہمارے فضائیہ کے چیف بھی ساتھ، بالکل ایئر چیف وہ بھی ساتھ موجود تھے. وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں عوام کے تعاون کے ساتھ، اور وہاں بھی عوام پاکستان ہر وقت شانہ بشانہ مسلح افواج کے ساتھ جو ہے نا وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جو، لیکن یہ بہترین موقع ہے جو انڈیا کے اندرونی حالات ہے. میں بار بار کہتا ہوں رانا صاحب، دیکھو ہم نے ایک وقت گوایا 1962 میں جب چائنا نے ہمیں کہا
کہ میں ان کی پٹائی ادھر کرتا ہوں، یہ بہترین موقع کہ آپ کشمیر کو آزاد کرائیں، اس وقت ہماری قیادت نے منع کیا. جب صحیح، منع یعنی کیا آپ کی مرضی ہے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے. سنیں جو ان کو موقع ملا ہمارا صاحب وقت محدود ہے، میں ذرا عدنان صاحب سے بھی ایک دو جملہ چاہتا ہوں. لیکن آج جو ان کے اندرونی حالات ہیں، جو ان کے عزائم ہیں سامنے ہیں، ہمیں جواز بھی موجود ہے، لیکن ہمیں ان کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی وقت. صحیح. عدنان صاحب آپ کیا کہتے ہیں آرمی چیف کے اس بیان پر؟ اور مانڈا صاحب تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سپیئر نہیں کرنا چاہیے انہیں. دیکھیے سرحدوں پہ تو کشیدگی ہے اور ہماری فوج تیار ہے. میرا خیال ہے کہ مودی کا اور ان کے آرمی چیف کا جو بیان ہے وہ اپنی عوام کے لیے ہے، کیونکہ مودی کو اندرونی طور پہ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، تو وہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان سے جنگ کر سکیں. پاکستان کی جنگی جو صلاحیت ہے یعنی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان سے جنگ کر سکیں. عدنان صاحب آپ کے وقت تجزیے اور پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. ماڑا صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.